वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत पहुंच गई। भारतीय पुलिस ने टीम को वेलकम करने आए फैंस को पाकिस्तानी झंडा लहराने से रोक दिया। चाचा बशीर से एयरपोर्ट पर पाकिस्तान का झंडा भी छीन लिया गया। पुलिस के रोकने के बावजूद चाचा बशीर ने हैदराबाद दक्कन एयरपोर्ट पर पाकिस्तान टीम के हक में नारे लगाए। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तानी टीम 7 साल बाद भारत आई। एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में फैंस वेलकम करने आ गए। बाबर आजम ने भी फैंस की तरफ हाथ लहराया। नो स्लोगन एंड डोंट वेव द फ्लैग ऐसा कहा जा रहा है। आई डोंट नो ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आई डोंट नो। तो स्लोगन्स और वेविंग के लिए मना कर दिया है भाई। चाचा देखिए यहाँ पर चाचा को स्लोगन के लिए मना किया गया था। चाचा स्लोगन लगाने नो स्लोगन एंड डोंट वेव द फ्लैग ऐसा कहा जा रहा है। आई डोंट नो ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आई डोंट नो। तो स्लोगन्स और वेविंग के लिए मना कर दिया है भाई। चाचा देखिए यहाँ पर चाचा को स्लोगन के लिए मना किया गया था। चाचा स्लोगन लगाने। पाक फौज मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी। मुल्क की तरक्की और अमन इस्तेहकाम के लिए एक दूसरे से ताउन बढ़ाना होगा। मुल्क में अमन और खुशहाली के लिए अपनी कोशिशों को हम आहंग करना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेशावर में सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। शुरका ने कहा, रियासती इदारे अवाम के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हैं। ISPR ने बताया, आर्मी चीफ को इजलास में स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका ने शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने सिम्पोजियम में खवातीन से खिताब में कहा, खवातीन ने मुल्क की तरक्की में मुस्बत और अहम किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चैलेंजेस का सामना किया। खवातीन नए जमशुदा इजला समेत खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें ताकि तब्दीली का पूरा फायदा उठाया जा सके। वोट को इज्जत दो के बाद क्या एहतसाब करो का बयानिया भी तब्दील? क्या नून लीग एहतसाब के लिए अपने पुराने अहदाफ से पीछे हट गई? लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, हम पर जुल्म करने में जितने जिम्मेदार फैज हमीद हैं उतने ही कमर बाजवा भी हैं। इदारे एहतसाब नहीं चाहते तो छोड़ें, मट्टी पाएं। उनका एहतसाब तो करें जो 9 और 10 मई वाकयात में मुलव्विस हैं। उनका एहतसाब तो करें जिन्होंने इदारे में बगावत की। कहते हैं मिट्टी पाओ आगे चलें। वो कहते हैं कि 2017 के किरदार जो हैं ना करें एहतसाब। उनका कोई नहीं करवाना चाहता, अदारे नहीं करना चाहते। तमाम रियासती अदारों में खुद एहतसाबी का अमल करने का तरीका कार मौजूद है। जिनका एहतसाब होना चाहिए वो इतने बाअसर ताकतवर होते हैं, पूरे अदारे को अपने असर में ले लेते हैं और एहतसाब अपना होने नहीं देते। करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को चलता करते हैं। उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये किया है, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम हैं। जितने कसूरवार जनरल फैज हैं उतने ही कसूरवार जनरल बाजवा हैं। हम तो अपने साथ होने वाले सलूक का किसी तौर पर भी डिमांड नहीं कर रहे कि उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। हम तो डिमांड आज कर रहे हैं, पूरे जोर से कर रहे हैं। 9-10 मई के किरदारों को, सहूलतकारों को, मौजूदा जो हेड हैं उस अदारे के, उनके खिलाफ, अदारे के खिलाफ बगावत पर उकसाने वालों को आप कैफे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे। कल मुझे कोई जवाब दे कि अदारों में कोई इंसाफ कर सके। सियालकोट का रुख करेंगे जहां ख्वाजा आसिफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। पंजाब में आशोबे चश्म की वबा काबू से बाहर, स्कूल बंद कर दिए गए। सूबे भर में इतवार तक स्कूल बंद रहेंगे। पीर को भी बच्चों को चेक करके स्कूल आने दिया जाएगा। की बीमारी से सभी तंग, हुकूमत पंजाब ने पीर तक स्कूल बंद कर दिए। लाहौर समेत पंजाब भर में मैट्रिक तक तालीमी इदारे 4 दिन बंद रहेंगे। निगरां वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, आशोबे चश्म से स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स भी मुतासिर हैं। तेजी से फैल रहा है, बल्कि जो टीचर्स हैं और प्रिंसिपल ने कहा कि पिछले हफ्ते में ये इतना तेजी से फैल रहा है कि हमें खुद भी नहीं समझ आ रही। 50 में से 60 टीचर्स जो थी उनको भी हुआ था। ईद मिलादुल नबी की फ्राइडे की छुट्टी है, सैटरडे संडे वैसे छुट्टी है।
ہم تھرسڈے کو ہم نے آف اناؤنس کیا ہے سارے پنجاب کے اسکولوں کا میٹرک تک. ہر بچے کی ہم میک شیور کریں گے جب وہ اسکول انٹر ہو رہا ہے تو اس کی آنکھیں چیک کریں تاکہ اس کو روکا جا سکے. پیر سے اساتذہ مین گیٹ پر طلبہ کو چیک کریں گے. آئی انفیکشن میں مبتلا بچوں کو گھر واپس بھجوا دیا جائے گا. بچوں کا بہت کام مس ہو رہا ہے, وہ ایبسینٹ ہو رہے ہیں اسکول سے. میرے دوست کو بھی ہوا ہے, وہ نہیں آ رہا. تو یہ اچھا ڈیسیجن ہے, گورنمنٹ نے بہت اچھا ڈیسیجن لیا ہے کیونکہ 12 ربیع الاول کا ویسے ہی چھٹی ہے. جمعے کو ہر جمعرات کو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آنکھوں کا انفیکشن پھیلتا ہے, کنٹیجس ہے, تو بہت اچھا ڈیسیجن ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بچے ان چھٹیوں میں آرام کریں, باہر بھی زیادہ نہ جائیں تاکہ بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد ملے. لاہور میں آشوب چشم کا شکار ڈاکٹرز کو آپریشن کرتا دیکھ کر محسن نقوی برہم. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے گورنمنٹ سید میٹھا بازار اسپتال کے MS کی بھی سرزنش کر دی. آپریشن تھیٹر میں آشوب چشم کا شکار 4 ڈاکٹر اور عملہ مریض کا آپریشن کر رہے تھے. نگراں وزیر اعلیٰ کے دورے کے دوران آپریشن تھیٹر کی چھت بھی ٹپکتی رہی. محسن نقوی نے 1 ہفتے میں اسپتال کی حالت بہتر کرنے کا حکم دے دیا. لوگوں کی بینائی چھیننے کے مکروہ دھندے میں ملوث 3 ملزم گرفتار. مرکزی ملزم عاصم خالد کو فیصل آباد سے پکڑ لیا گیا. اس کے ساتھی بلال اور نوید کو بھی گرفت میں آ گئے. نگراں وزیر اعلیٰ نے اعتراف کیا جعلی انجیکشن بیچنے کے دھندے میں طاقتور لوگ ملوث ہیں. پولیس کسی کو نہیں چھوڑے گی, ملزم عدالت تک پہنچائیں گے. لگی ہوئی ہے جو بھی اس میں ملوث ہے اس کو پکڑیں بغیر کسی پریشر میں آئے. کچھ باثر لوگ بھی ہیں لیکن کسی کے اوپر بھی کوئی رہا سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ان کو عدالت تک ضرور پہنچائیں گے. رپورٹ اپنے 7-8 دن لگیں گے آنے میں. جب تک رپورٹ نہیں آ جاتی کچھ بھی اور کہنا مناسب نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. کندکوٹ کے کچے میں راکٹ پھٹنے سے 9 افراد زندگی کی بازی ہار گئے. مرنے والوں میں 5 خواتین اور 3 بچے بھی شامل ہیں. پولیس نے دعویٰ کیا کہ بچے راکٹ شیل کو کھلونا سمجھ کر گھر لے گئے تھے. راکٹ شیل گاؤں کیسے پہنچا, کیا اسلحہ اسمگل ہو رہا تھا؟ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے نوٹس لے لیا. جاں بحق 9 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. ریاست کو گالیاں دینے والے ٹک ٹاکر اور 2 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا. تینوں افراد افغان باشندے ہیں. گرفتاری کے بعد ٹک ٹاکر کا معافی کا بیان بھی سامنے آ گیا. میں معافی مانگنا چاہتا ہوں سندھ پولیس پاکستان گورنمنٹ سے, جو میں نے 3 دن پہلے ایک ویڈیو چڑھایا تھا, گورنمنٹ کے خلاف بات کیا تھا, گالی گلوچ کیا تھا. میں معافی مانگتا ہوں. آج کے بعد میرے ماں باپ کا توبہ ہے جو میں سندھ پولیس رینج والے کے خلاف ایسے بات کروں گا. آج کے بعد سر میں کبھی ایسا بات نہیں کروں گا سر. اسی وقت مزید جانیں گے. سلمان لودھی ہمارے ساتھ موجود ہے. سلمان, ٹک ٹاکر کے علاوہ کن کو گرفتار کیا گیا, ان کا کیا کردار تھا اس معاملے میں؟ دیکھیں, ٹک ٹاکر حکیم ہے. دوسرا جو اس کا ساتھی ہے وہ شخص ہے جو اپنے موبائل سے ویڈیو بنا رہا تھا. تیسرا شخص کی بھی پولیس نے جب ان دونوں کو پکڑا تو پتا چلا یہ تیسرا شخص بھی افغان باشندہ ہے. پولیس نے فورن ایکٹ کے تحت ماری پور تھانے میں ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی کا بھی آغاز کر دیا ہے. یہ لوگ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر حکومت پاکستان اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف نازیبا صحیح. اور سلمان, ملزمان کی عمریں کیا ہیں؟ جی, میں آپ کی بات نہیں سن سکا. ان کی عمریں کیا ہیں؟ دیکھیں, پولیس کہتی ہے ایک شخص کی جو حکیم اللہ ٹک ٹاکر ہے اس کی عمر 18 سال سے کم ہے, لیکن جو 2 افراد ہیں اس کی جو ساتھی ہیں ان کی عمریں 18 برس سے زیادہ ہیں. پولیس نے تینوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے. یہاں وقت ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ کراچی کے بجلی صارفین پر بجلی گرا دی گئی. کے الیکٹرک کے لیے بجلی ₹1.48 سے ₹4.45 فی یونٹ تک مہنگی. اضافہ مالی سال 2022-23 کی پہلی سیمائی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے علی ملک سے. جی, اپڈیٹ کیجیے. جی, کراچی کے بجلی صارفین کے لیے بجلی مہنگی کر دی گئی ہے اور بجلی کے الیکٹرک کے صارفین کے لیے ₹4.45 فی یونٹ تک مہنگی کی گئی ہے. جو یہ اضافہ کیا گیا ہے یہ مالی سال 2022-23 کی جو پہلی سیمائی ایڈجسٹمنٹ ہے اس کی مد میں کیا گیا ہے. نیپرا نے وفاقی حکومت کی درخواست پر اضافے کی منظوری دے دی ہے اور اپنا فیصلہ جو ہے وہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا ہے. جو ہی وفاقی حکومت اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی تو اس کے بعد اس اضافے کا اطلاق ہو جائے گا. کراچی کے صارفین کو اکتوبر اور نومبر میں اضافی ادائیگیاں کرنی ہوگی. کہ الیکٹرک کے جو 300 یونٹ تک والے صارفین ہیں ان کے لیے بجلی ₹1.48 فی یونٹ مہنگی کی گئی ہے, جبکہ 300 سے 700 اور 700 یونٹ سے جو زائد والے صارفین ہیں ان کے لیے ₹3.21 فی یونٹ مہنگی کی گئی ہے.
جبکہ جو صارفین 5 کلو واٹ سے زائد کا جن کا لوڈ ہے ان کے لیے 4 روپے 45 پیسے فی یونٹ مہنگی کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو الیکٹریکل وہیکل چارجنگ اسٹیشن ہے ان کے لیے بجلی 4 روپے 45 پیسے فی یونٹ مہنگی کی گئی ہے۔ نیپرا نے اپنا فیصلہ جاری کر دیا، اپنا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا۔ اب جو ہی وفاقی حکومت اس کے اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی، اس نوٹیفیکیشن کے بعد کراچی کے جو صارفین ہیں ان سے اضافی ادائیگیاں جو ہیں وہ اضافی وصولیاں جو ہیں ان سے شروع کر دی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، ان سے اضافی وصولیاں شروع کر دی جائیں گی۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ تھرپارکر والے سب سے ایماندار، بجلی چوری سب سے کم، 3 اضلاع کے موازنے میں تھرپارکر بازی لے گیا۔ سیکرٹری باور نے تھرپارکر، بدین اور راجن پور کا موازنہ پیش کیا۔ تھرپارکر میں تقریباً 90% لوگ بجلی کا بل ادا کرتے ہیں۔ سیکرٹری پاور ڈویژن نے بتایا تھرپارکر کو سالانہ 1.5 ارب کی بجلی سپلائی ہوئی، 1 ارب 3 کروڑ کی وصولی ہوئی۔ سیکرٹری کا کہنا تھا کیا ہم تھرپارکر کے عوام سے سیکھیں گے؟ بدین کو سالانہ 4 ارب 70 کروڑ کی بجلی دی گئی، وصولی 3 ارب 20 کروڑ روپے ہے۔ راجن پور کو سالانہ 9 ارب 60 کروڑ کی بجلی دی جاتی ہے، وصولی 8 ارب 30 کروڑ رہی۔ ذرا یہ سنیے، سب سے زیادہ پاکستانی بھکاری باہر جاتے ہیں۔ بیرون ملک جتنے بھکاری گرفتار ہوتے ہیں 90% پاکستانی نکلتے ہیں۔ سعودی عرب سے جتنے جیب کترے پکڑے جاتے ہیں زیادہ تر پاکستانی ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی اجلاس میں سیکرٹری اوورسیز کا انکشاف، سعودی اور عراقی سفیر بھی یہی شکوہ کرتے ہیں۔ بلوچستان میں غربت کا شکار سیلاب متاثرین نے بیٹیاں داؤ پر لگا دی۔ بی بی سی کی رپورٹ میں دل دہلا دینے والے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ 2022 کے سیلاب کے بعد کم عمر لڑکیوں کی خرید و فروخت میں اضافہ ہو گیا۔ سیلاب کے بعد مزدور اور کسان سودی قرض لیتے رہے، سود اور قرضہ نہ چکانے پر بیٹیاں بیچنا پڑ رہی ہیں۔ بچیوں کی ذہن کو اور اس کو واش کیا جاتا ہے۔ اب ہم نے برتن بھی بیچ دیے ہیں، مال مویشی بھی نہیں بچا۔ اب آپ ہی ہو جو آپ کو ہم بیچ کر اپنا گزر بسر کریں گے۔ 15 سال کی بچی کو، ایک 16 سال کی بچی کو ادھیڑ عمر سے شادی کرانا، یہ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ 2022 کے بعد بلوچستان کے سیلاب متاثرین کی حالت بد سے بدترین ہو گئی ہے، لیکن حکام آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ خمیازہ معصوم کم عمر بچیوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ پی ٹی آئی لیگل ٹیم کے 2 ممبران میں تنازع، شیر افضل مروت کا شعیب شاہین کے خلاف ٹویٹ جس میں انہوں نے لکھا کہ شعیب شاہین پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم میں واحد غدار ہیں۔ پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کے غداروں کے بارے میں پہلے ٹویٹ کی تھی، کور کمیٹی کے سینئرز کے مشورے کے بعد ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی تھی۔ کل چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات میں ٹویٹ پر آگاہ کروں گا۔ شعیب شاہین کا شیر افضل مروت کے الزامات کا جواب، کہا تھا جو شخص پارٹی میں تفرقہ پیدا کرے وہ پی ٹی آئی سے نہیں ہو سکتا۔ آج صبح عدالت میں شیر افضل سے متعلق پوچھے سوال کا جواب دیا تھا۔ شعیب شاہین کا ایسا کہنا تھا پارٹی نے 5 ترجمان نامزد کی ہیں، ان میں سے ایک میں ہوں، میرا موقف ہی پی ٹی آئی کا موقف ہے۔ شیر افضل کے الزامات ان کی ذاتی رائے یا پارٹی کا موقف نہیں ہے۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔